आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार IMF प्रोग्राम पे है। इस माली साल के आगाज़ में स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत 9 माह पर मबनी $3 अरब के कर्ज का माहिदा हुआ था। पाकिस्तान को $1.2 अरब की पहली किस्त भी मौसूल हुई थी, लेकिन इससे मईशत में जो सुधार मुतवक्किया था वो फ़िलहाल अभी तक नहीं आया है। IMF के अहदाफ का हुसूल भी मुश्किल दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पर वो अहदाफ जिनका ताल्लुक महंगाई की शरह, बैरूनी अदायगियों और बजट खसारे से है। ऐसा लग रहा है कि PDM दौर की माशी तबाही निगरां हुकूमत की अभी जान नहीं छोड़ रही। IMF की तवक्का थी कि इस माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2.5% होगी। इस IMF हदफ के हुसूल के लिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतरी दरकार होगी, जिसमें पिछले साल 10% कमी हो गई थी। इसी तरह से IMF के मुताबिक माहाना औसत महंगाई की शरह तकरीबन 26% मुतवक्की है, जबकि इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 27.7% है। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से इसमें मज़ीद इजाफा होगा। माहिरीन सितंबर में महंगाई की शरह 30 से 32% रहने की तवक्की कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम की शरह में एक अहम हिस्सा खसारे में चलने वाली सरकारी कॉर्पोरेशंस की गवर्नेंस बेहतर करना और तवानाई के शोबे के गर्दिशी कर्जों को ख़त्म करना भी शामिल है। पिछले हफ्ते माली मुश्किलात की वजह से PIA को अपना ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बंद करना पड़ा था और निजी बैंक से 16 अरब रुपए कर्ज मिलने के बाद बहाल हुआ। इसी तरह से 8 साल से बंद पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए गुज़श्ता रोज़ 10 अरब रुपए की मंजूरी दी गई, जबकि डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अभी तक हुकूमत निजकारी या उन्हें सूबों के हवाले से करने का कोई भी फैसला नहीं कर सकी है। पिछले हफ्ते निगरां वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया था कि बिजली और गैस के सेक्टर के गर्दिशी कर्जों का हजम अब 5400 अरब रुपए तक पहुँच गया है। अब उनकी इस्लाहात पर काम शुरू होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान को तकरीबन $4.5 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल न होने का खदशा है, जबकि कर्ज़ों के अखराजात का तखमीना कम लगाने की वजह से बजट में मज़ीद $1 ट्रिलियन का इजाफा हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल IMF प्रोग्राम के नवंबर में मुतवक्का पहले से जायज़े के दौरान संगीन मसला बन सकती है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन माहिरीन माशियत में से एक, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं, मोहतरम हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अभी हालिया मजमून में आपको बड़ी तशवीश रही है कि IMF के जो अहदाफ थे, ख़ास तौर पर पहले क्वार्टर के हवाले से जिसके करीब हम पहुँच रहे हैं मुकम्मल होने के, वो हम पूरे नहीं कर पाए हैं और उसमें काफ़ी तशवीश की सूरत हाल है। थोड़ा सा आप बताइए कि क्यों आपको तशवीश है इन मामलात पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमें स्टैंड बाय फैसिलिटी मिला है, जो जुलाई के 14 तारीख से शुरू हुआ है और अगले साल अप्रैल तक चलेगा, इसमें 2 वक्त ऐसे हैं जिसमें IMF आकर रिव्यू करेगा और ये देखेगा कि पहले क्वार्टर जो सितंबर की एंड तक है और फिर दिसंबर की एंड तक के क्वार्टर में हमने जो अहदाफ हमने कमिट किए हुए हैं, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या इंडिकेटिव टारगेट्स, इनको किस हद तक हासिल किए हैं। अब हमें इस बात की परेशानी है कि मुख्तलिफ़ अहदाफ ऐसे हैं जिसके बारे में जो पहले तकरीबन 2.5 महीने में जो इशारा मिल रहा है वो कुछ परेशान कुन है। सबसे पहले आप FBR के रेवेन्यूज़ देख लीजिए। माशाल्लाह FBR कहता है कि हमने 26% इजाफ़ा किया है जुलाई और अगस्त में और हमने अपने टारगेट मीट किया है, मगर साल भर में जो इजाफ़ा पे हुकूमत ने कमिटमेंट किया हुआ है उसका शरह नमू जो है वो 31% है। और दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी में जो मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसमें तो हम तकरीबन 60% इजाफ़ा पे कमिट कर चुके हैं और जो रेट है फ़ी लीटर इसको 60 रुपये पर ले जाना है, मगर 2 मसाइल खड़े हो गए हैं। एक तो ये कि जो कीमतों में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है उसके नतीजे में जो डिमांड या मांग है उसमें कमी आएगी, तो जो आपका पेट्रोलियम लेवी वो तो फ़िक्स रेट है, तो उसके नतीजे में इजाफे में कमी आएगी। दूसरी तरफ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स जो डीज़ल ऑयल की स्मगलिंग हो रही है ईरान से, और उस पर तो यकीनन आप रेवेन्यूज़ कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उससे शॉर्टेज आपके रेवेन्यूज़ में और पैदा हो सकता है।
تیسری طرف جو حیرت انگیز بات ہے کہ سال بھر کے لیے ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سال میں 600 ارب کے لگ بھگ سرپلس جنریٹ کر دیں گے، کیش سرپلس، جس سے جو ہمارا کل بجٹ کا خسارہ ہے وہ اس حد تک کم ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم پرائمری سرپلس لے آئیں گے۔ پہلے تقریباً 2.5 مہینے میں ہوا یہ ہے کہ سرپلس کے بجائے خسارے میں چلے گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو تشویش کے معاملات ہیں جو آپ نے بیان فرمائے، لیکن دوسری جانب یہ نگران حکومت ہے جس کو بھی 5 ہفتے ہوئے ہیں، باقی جو لیگسی ہے وہ جو گزشتہ حکومت کی ہے، لیکن اس دوران کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھی گئی ہیں، جیسے ایکسچینج ریٹ کے اندر کچھ استحکام پیدا ہوا ہے، بہتری آئی ہے۔ اس کے بعد ہم کرنٹ اکاؤنٹ کے معاملات میں بھی کچھ خاص طور پہ اگست میں ہم نے دیکھی مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ اب IMF آئے گی تو ظاہر ہے اس کا جائزہ ہوگا، اس کے اہداف کہیں ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو مس کر رہے ہیں، کہیں پہ ہماری کچھ بہتری ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ نئی حکومت ہے، اس 5 ہفتے سے یہ ہے، اس کی میراث ہے۔ اوورآل IMF پھر اس کا کیسے ویو لے گی، اور اس پوری صورتحال میں کتنا امکان ہے کہ کوئی ہمیں اس حوالے سے ایک سافٹ ہمیں رد عمل دیکھنے میں ملے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے، دیکھیے جولائی کے مہینے میں خسارہ بہت زیادہ ہوا تھا، تقریباً $850 ملین۔ اس کے بعد میں یقیناً اگست میں کچھ کمی آئی ہے، مگر اگر آپ یہ 2 مہینے ملا لیں تو یہ تقریباً $1 ارب تک پہنچ جاتا ہے 2 مہینے میں۔ اور آپ کا کمٹمنٹ یہ ہے کہ آپ سال بھر میں آپ IMF کے ساتھ جو ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے وہ $6.5 ارب ہے، تو آپ کی رفتار تقریباً اسی ریٹ پہ ہے۔ مگر پریشان کن بات یہ ہے کہ جو دوسرا حصہ ہوتا ہے ہمارے توازن ادائیگی کا، جسے ہم فائنینشیل اکاؤنٹ کہتے ہیں، وہ منفی ہو گیا ہے اور اگست میں، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ باہر سے جو پیسہ آنا چاہیے قرضوں کے طور پر، اس کی رفتار اگست میں بہت کم ہو گئی ہے، اور ہمیں پیسے تو واپس کرنے ہی ہیں، $500 سے $600 ملین کم از کم کرنے ہیں ہر مہینے واپسی، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اگر رول اوور نہ ملے۔ تو جو بیلنس آف پیمنٹس کی پوزیشن ہے وہ مستحکم نہیں ہے، اور IMF اس بات پہ بھی غور کرے گا۔ اور ایک جو بہت بڑی دقت پاکستان کو پیش آئے گی کہ ہم نے بجٹ میں یہ کہا ہے، فیڈرل بجٹ میں، کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے $1.5 ارب کے یورو یا سکوک بانڈز فلوٹ کر پائے گا، اور تقریباً $4 ارب کے کمرشل نئے لونز لے پائے گا۔ اس وقت جو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہے اور جو آپ کی باہر پرسیپشن ہے آپ کے بارے میں، یہ بہت مشکل ہے، اور اگر یہ $5.5 ارب آپ کو نہیں ملتے ہیں تو آپ کا جو ریزرو کا پیمانہ ہے یا لیول ہے وہ آپ دیکھیے کہ جولائی کے 14 تاریخ کے بعد جب آپ کو پیسے ملے تھے IMF کے، سعودی عربیہ کے وغیرہ، اس وقت آپ $8.7 ارب تک پہنچ چکے تھے۔ آج آپ تقریباً اس کے بعد 2 مہینوں میں آپ کا جو ریزرو کا پیمانہ ہے وہ گر کے $1 ارب سے $7.7 ارب پہ آ چکا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تمام معاملات بہت ہی تشویش طلب ڈیفینیٹلی ہیں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں، ہمارے پاس یہ SBA ہے، اور یہ IMF کے ساتھ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاونت رہتی ہے، جو بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں اس میں IMF کی معاونت ہوتی ہے، ہمارے ایکسٹرنل لائبلٹیز جو ہمیں بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں اس میں IMF کا تعاون رہتا ہے، اور اسی لیے وہ ملک جو کہ IMF پروگرام میں ہوتا ہے وہ ڈیفالٹ وغیرہ نہیں کرتا ہے۔ یہی کمفرٹ لیول ہے نا جو IMF پروگرام پرووائڈ کرتا ہے، تو وہ کہاں ہے کمفرٹ لیول، اور وہ کیوں ابھی اس کی جو ہے ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی ہے، یا وہ ماحول جو ہے وہ جو سازگار ہو، جو کہ اس قسم کی تشویش کو جس کو آپ اجاگر فرما رہے ہیں
اس کو ایڈریس کرے IMF پروگرام میں ہوتے ہوئے، وہ کیوں نہیں ہو رہا ابھی؟ میرا خیال یہ ہے کہ IMF نے بہت سے بڑے مشکل سے انہوں نے جسے کہتے ہیں نا پیشنس کا اظہار کیا پچھلے 1-2 سال، اور اللہ کا فضل ہے کہ جب ہمارے ریزروز تقریباً $4 ارب تک گر چکے تھے اور ہم دیوالیے کے تقریباً قریب آ گئے تھے، تو اس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پیرس میں IMF کے MD سے بات چیت کرا کے یہ اسٹینڈ بائی فیسلٹی کو حاصل کیا ہے۔ یہ یقیناً ایک کامیابی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں تقریباً 9 مہینے کے لیے ایک چھتری ملی ہے، مگر اس دوران ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارے ریزروز میں کچھ اضافہ ہو، مستحکم ہو، اور یہ صرف اس وقت حاصل ہوگا جب آپ اپنے برآمدات کو بڑھائیں گے، جبکہ وہ گر رہے ہیں، 5% گر چکے ہیں۔ اور اب ہم نے ایکسچینج ریٹ پالیسی کو تبدیل کر کے مارکیٹ بیس کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں خطرہ یہ موجود ہے کہ آپ کے جو درآمدات ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ آپ کے ریمیٹنسز میں 21% کمی آئی ہے۔ تو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ابھی تک ریمیٹنسز بہرحال آن اے لائٹر سائڈ اور لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل کہ ابھی کیونکہ اوپن مارکیٹ اور جو ہماری انٹر بینک مارکیٹ ہے اس میں ایکسچینج ریٹ میں اب کوئی فرق نہیں رہا ہے، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر فلوز جو ہیں وہ بینکنگ چینل سے آ رہے ہیں، اس میں بہتری آ رہی ہے، اور اوورآل بھی جو ہے وہ امپورٹس کے حوالے سے ابھی کوئی اس قسم کے بڑے سیویئر پریشرز جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مگر بہرحال ہم نے IMF کا جو ریویو آنا ہے، اس نے ہمیں دیکھنا ہے، ہمارے 3 مہینے کے اہداف کو دیکھنا ہے، اس پہ ہماری پروگریس دیکھنی ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں ہمارے پاس شدید مسائل ہیں۔ تو کیا آپ رد عمل توقع کر رہے ہیں IMF کا؟ پہلے تو ہمیں بہت ویورز وغیرہ تو ایک عام مل جایا کرتی تھیں IMF سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور یہ عام طور پہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی آپ کیا IMF کا رد عمل دیکھ رہے ہیں جب ریویو ہوگا اکتوبر میں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ویورز کا زمانہ اس وقت تھا جب پچھلی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 2013 سے 2016 تک، ہمیں ریکارڈ ویورز ملے تقریباً 16 تک۔ اس وقت پاکستان کی جو انٹرنیشنل پوزیشن تھی وہ کافی مستحکم تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا، اور پاکستان اس میں ساتھ ان کا دیا ہوا تھا، تو ہمارے ساتھ سافٹنس بہت تھا، نظر آ رہا تھا اس وقت، اور مناسب تھا۔ اب ہماری انٹرنیشنل پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اور امریکہ افغانستان سے جا چکا ہے، اور امریکہ کو اس بات پہ کچھ ناراضگی ہے کہ پاکستان چائنا کی طرف زیادہ اس کا رجحان رہا ہے پاکستان کا، تو وہ نیچرلی پریشر اس طرح ڈالیں گے کہ پاکستان کا رجحان بدلے۔ تو مجھے اس وقت، اور معاشی حالات اس حد تک خراب ہیں کہ گنجائش کی ایک طرح سے مارجن کم موجود ہے۔ ریزرو صرف $7.7 ارب ہیں، جو 1.5 مہینے کے آپ کے درآمدات کو کور کر سکتے ہیں صرف۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ اگر آپ کو آگے انسٹالمنٹ لینا ہے اور اگلے کوارٹر کی طرف جانا ہے، تو کچھ اقدامات خاص طور پہ ریونیو سائٹ پر، ایکسپینڈیچر سائٹ پر، اور کوشش یہ کرنا پڑے گا ہمیں کہ کسی طرح سے جس حد تک ہو سکے ان اہداف کو حاصل کریں، اور پھر اگلے کوارٹر کی طرف آگے بڑھیں۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے، پوچھیں گے کہ الیکشن کمیشن آخر الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے رہا ہے، الیکشن شیڈیول کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا، وہاں پہ کیا مسائل ہیں، الیکشن کی راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد
ملک میں الیکشن کب ہوں گے یہ معاملہ ابھی تک حل طلب ہے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کی حتمی تاریخ دینے سے گریزاں ہے، مگر حالات بتا رہے ہیں کہ الیکشن اب 2023 میں تو نہیں ہوں گے، 2024 میں ہوئے تو ہوں گے، جس کے لیے الیکشن کمیشن میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت میں الیکشن کمیشن نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ابتدائی حلقہ بندیوں کا عمل اس ماہ کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے حلقہ بندی کمیٹیز کو ہدایت دی کہ وہ 26 ستمبر تک کام مکمل کریں تاکہ ابتدائی فہرستیں 27 ستمبر کو جاری ہو سکیں۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اعتراضات کا مرحلہ آئے گا اور ممکنہ طور پہ حلقوں کی حتمی فہرستیں 27 نومبر تک تیار ہوں گی، جس کے بعد الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کے لیے کم از کم 54 روز درکار ہوں گے۔ گویا کہ اس حالیہ پیش رفت کے بعد انتخابات کا انعقاد اب جنوری کے آخری ہفتے یا فروری میں ہی ہو سکے گا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی نتائج مرتب کرنے کے لیے ایک نیا الیکشن مینجمنٹ سسٹم بھی قائم کر لیا ہے، گویا کہ یہ 2024 کا RTS ہوگا۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق 2018 میں رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کے حوالے سے جو کچھ ہوا تھا اس سے سبق سیکھ لیا گیا ہے، آئینے کے RTS سے سبق سیکھا گیا ہے، اور گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے پاکستان میں ووٹرز سے متعلق اعداد و شمار بھی جاری کیے، جس کے مطابق گزشتہ 4 برسوں میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 2 کروڑ 10 لاکھ اضافے کے ساتھ 12 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جن میں 5 کروڑ 70 لاکھ ووٹر 18 سے 35 سال کی عمر کے ہیں۔ گویا کہ اپنی عمر کے لحاظ سے یہ نوجوان جوان الیکشن ہوگا جو کہ ہونے جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 7 روز قبل صدر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ کر تجویز دی تھی کہ آئین کے مطابق قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 روز کے اندر عام انتخابات 6 نومبر کو ہونے چاہیے، اور اپنے خط میں صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو اس معاملے پر عدالت سے مشاورت کی بھی تجویز دی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے آج تک عدالت سے رجوع کیا اور نہ ہی تاریخ کا اعلان کیا۔ آخر کیوں نہیں کر رہے؟ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلٹارس۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ بنیادی جو آخری ہمارا جملہ تھا، آخری سوال کہ الیکشن کمیشن کو جو بھی تمام معاملات ہیں سب سامنے ہیں، دنیا بھر میں 4 سال پہلے الیکشن کی تاریخ دے دی جاتی ہے، تو الیکشن کی تاریخ دینے میں کیا قباحت ہے؟ کیوں نہیں الیکشن کی تاریخ اور الیکشن شیڈیول الیکشن کمیشن جاری کر رہا؟ بہت شکریہ جی کامران خان صاحب، میں بھی آپ سے متفق ہوں کہ اس بارے میں کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب جبکہ ڈیلیمیٹیشن کی ایک ڈیٹ دے دی گئی ہے، ڈیلیمیٹیشن کا ایک کٹ آف ڈیٹ ہے کہ وہ 30 نومبر تک ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر آپ کی بات درست ہے، 54 دن کو اگر مان لیا جائے کہ 54 دن لگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے اندر اعتبار نہیں ہے کہ ایسا ہو پائے گا، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تاریخ اگر دے دی جائے تو یہ جو اس وقت انسرٹنٹی کا اس وقت صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے گی، لوگ یکسوئی کے ساتھ کریں گے۔ لیکن شاید ایک یہ بھی وجہ ہوگی کہ یہ جو ہی الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہوتا ہے کامران خان صاحب، تو پھر کچھ پابندیاں ہیں جو نافذ ہو جاتی ہیں، پھر آپ وہ کام جو الیکشن اس سے پہلے کر سکتے ہیں، مثلا ترقیاتی کام ہے، کوئی دوسرے کام ہیں، اور پھر سیاسی جماعتوں کے اوپر صدر مملکت کے اوپر۔ یہ تو ایک نگراں حکومت ہے نا، جس وقت یہ آ رہے ہیں اس وقت تو نگران حکومت تو پہلے قائم ہو گئی ہے، ورنہ پاکستان میں الیکشن کی تاریخ آتی تھی اس کے ساتھ پھر نگران حکومت آتی تھی۔ یہاں تو نگران حکومت تو ایک 9 مہینے سے ہے، 1 سال کے قریب ہے، ایک جو ہے وہ ابھی تک ہے، تو اس کو آئے ہوئے ہو گئے 5 ہفتے، مگر الیکشن کی تاریخ تو اتنی دیر بعد تو کبھی نہیں آتی کہ نگران حکومتیں تمام نظام پیچھے آگے چل رہا اور الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ کئی دور تک نظر نہ آئے۔ دیکھیے میرے تو خیال میں اگر ڈیلیمیٹیشن کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن ڈیلیمیٹیشن اگر انہوں نے کرنی ہے تو غالباً ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ڈیلیمیٹیشن جب مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں گے، لیکن یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ ایک انسرٹنٹی ہے، پہلے ایک ڈیٹ مقرر ہو چکی تھی اور پھر بھی الیکشن نہیں ہوئے، تو لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے، تو اس لیے میرے خیال میں اس موقع پہ انتخاب کی تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اس میں کوئی ایسی چیز مانے نہیں ہے جس کی وجہ سے انتخابات کی تاریخ میں دیر کی جائے۔ اچھا، اب اس میں کوئی گنجائشوں کو اگر ہم دیکھیں کہ مزید التفاع ہو تو اس کے لیے آئین قانون میں کوئی گنجائش ہے کہ مزید التفاع جو ہے، جیسے کہ ابھی ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ پنجاب کے پی کے الیکشن جب اعلان ہوئے تھے تو وہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے جب اسمبلیز تحلیل ہونی تھی، اور وہ پھر جب ہمیں معلوم ہے کہ آج تک وہ حکومتیں چل رہی ہیں، تو ابھی کیا تمام گنجائشیں ختم ہو گئی ہیں آپ کے خیال میں؟ کہیں سے بھی کوئی دریافت نہیں ہو سکتی گنجائش کے مزید التفاع کا شیء؟ مزید سے میرا مطلب یہ ہے کہ فروری سے بھی آگے۔ میرے خیال میں تو قانونی اور آئینی طور پہ تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ
हल्का बंदियाँ जब मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएं। लेकिन इसके अलावा कुछ सियासी और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो भी ये डिक्टेट करती हैं। मिसाल के तौर से आपको मालूम है कि सेनेट का इलेक्शन होना है मार्च में, तो उससे पहले इनका इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी इल्म में है कि जो IMF के साथ हमारा ये 9 महीने का प्रोग्राम है ये भी अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, और IMF अनइलेक्टेड लोगों के साथ या केयरटेकर गवर्नमेंट के साथ अगले मुआहदे की बातचीत नहीं करेगी। लिहाजा किसी भी पहलू से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि बात फरवरी के पहले हफ्ते से आगे चली जाएगी। ये किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं होगा, ना कानून के लिहाज से, ना आइन के लिहाज से, और ना प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी के साथ वापस आएंगे। नैब पूरी कुव्वत से मुतहर्रिक हो चुकी है, सैकड़ों केसेस खुल चुके हैं। बिल्कुल वही अंदाज है जो नैब के शबाब का अंदाज होता था, और एक बार फिर पाकिस्तान के कलीदी सियासतदान, सियासी लीडरशिप इस वक्त नैब के रडार पर है। यकीनन बहुत संगीन मामलात हैं, और उसी क़ुव्वत से नैब को इन तमाम केसेस की बहाली की जानिब नैब ने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। अजीब इत्तफ़ाक़ है कि आज जब ये तमाम माहौल है, नैब कानून की बहाली के माहौल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वापसी की एक नई लहर चल रही है। नैब ने पूरी क़ुव्वत से तमाम पुराने केसेस खोल दिए हैं, और दूसरी जानिब मियाँ साहब भी पूरी क़ुव्वत से नई सियासी इनिंग खेलने को तैयार हैं। उन्होंने चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने और नून लीग के इक़्तिदार में आने की तहरीरी ज़मानत देने का दावा किया है। साथ ही जनाब नवाज शरीफ ने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा, मुस्तक़बिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन और साबिक़ DGISI जनाब जनरल फैज़ हमीद को पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार ठहराते हुए कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की वार्निंग दी है। बहरहाल मियाँ साहब की ख्वाहिशों, इरादों और अज़ाइम के बरक्स बकौल अहमद फराज जाम से लब तक हज़ारों लफ्ज़ें हैं, खुश न हो, अब भी महरूमी का है इम्कान, ज़रा आहिस्ता चल। यकीनन सुप्रीम कोर्ट से नैब के पुराने कानून की बहाली के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना केस जिंदा हो चुका है, जबकि एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी सख्त सज़ाएँ नवाज शरीफ की वापसी की रास्ते की दीवार बन सकती हैं। नवाज शरीफ कानूनी तौर पर अदालती तौर पर सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और अदालतों से मफरूर इश्तहारी। उनको अल अज़ीज़िया रेफरेंस में एहतसाब अदालत से 7 साल कैद, $2.5 करोड़ और 2.5 अरब रुपए की जुर्माने की सज़ा हो चुकी है, जबकि एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की 10 साल कैद की सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल ज़रूर हुई थी, मगर उनकी अदम पेशी पर सज़ा बहाल भी हो चुकी है। बतौर सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ की पाकिस्तान पहुँचते ही गिरफ्तारी मुलव्वजा कानून और अदालती तरीक़ेकार का तकाजा है। वो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जब वतन वापस आएंगे तो उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। साबिक़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म हो चुकी है, ताहम नैब के सिलसिले सज़ाओं के ख़िलाफ़ उनको अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। यकीनन पाकिस्तान के सियासी कल्चर में कोई बात नामुमकिन नहीं। लगता है कि वापसी से कबल नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत ली जाएगी। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में अपनी सज़ा को मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत के तनाजुर में चैलेंज कर सकेंगे, जबकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाने वाले मरहूम जज अरशद मलिक के मिसकॉन्डक्ट और सुप्रीम कोर्ट से उनकी बरतरफी व कानूनी रिलीफ का जवाब बनाया जा सकता है। बज़ाहिर इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को कानूनी और अदालती तौर पर रियासत से क्लीन चिट दरकार होगी। हो सकता है उन्हें मुकम्मल खलासी भी मिल जाए, लेकिन हो सकता है ना मिले। उनकी सियासत का असल इम्तहान नून लीग की खोई हुई साख और वोटर का एतमाद बहाल करना है। बहरहाल ये है सबसे बड़ा चैलेंज। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवाज शरीफ के मोतमिद ख़ास रह चुके हैं, साबिक़ सीनियर सहाफ़ी भी जनाब इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब इस बारे में आपको कोई शक हो सकता है, ये बात कतईयत से है कि अब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आएंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इससे पहले कई बार तारीख़ें और ये ऐलानात हुए हैं, लेकिन क्या ये अमल अब जो ये हतमी तारीख़ है और हर सूरत में नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को तशरीफ़ लाएंगे? जी बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ पूरा पस मंज़र बयान किया है सियासी सूरत हाल का। इंशाअल्लाह मियाँ साहब का ये प्रोग्राम हतमी है और वो 21 तारीख को तशरीफ़ ला रहे हैं। इससे पहले मेरा ख़्याल ये है कि इधर उधर से तारीख़ें ज़रूर आती रही हैं, लेकिन लंदन में बैठ के शाहबाज साहब ने या मियाँ साहब की मौजूदगी में ऐसा कोई ऐलान नहीं आया।
تو یہ پہلا اعلان آیا ہے باضابطہ، اور وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آنے کے بعد کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، حالات و واقعات کیا ہوتے ہیں، سیاست کیا کروٹیں لیتی ہے، نیب کس طرح متحرک ہوتا ہے ان کے مقدمات پہ، یہ ساری چیزیں آ کے دیکھی جائیں گی۔ تو عرفان صدیقی لیکن صاحب ان یہ کا فرمائیے آنا گا کہ آپ بہرحال کا ماشاءاللہ بہت وسیع تجربہ ہے، جہاں دیدہ آپ صحافی رہے، اب ماشاءاللہ سیاست میں بھی بہت عرصے سے نواز شریف صاحب کے بعد معتمد رہے ہیں، یہ جو آج آپ نے دیکھا کہ نیب مکمل طور پہ متحرک ہو چکی ہے، تمام کیسز بحال ہو رہے ہیں، جس میں تمام بڑی چوٹی کے سیاستدانوں کے بشمول جناب نواز شریف کے معاملات، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کے بعد نیب یہ متحرک ہو گئی ہے، اور پوری قوت سے جو اس وقت چیئرمین ہیں جنرل نذیر بٹ، ان کی جو ٹیم بن رہی ہے، اور اس میں سنا ہے کہ اور بھی باہر سے اداروں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اس ماحول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے خان صاحب، آپ بھی جانتے ہیں اور مجھے بھی سارے جو صورتحال ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ جو حالیہ فیصلہ آیا ہے یہ اس کا فوری میرا خیال ہے رد عمل ہے جو آنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے نیب کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا رہا، مشرف صاحب کے عہد کا یہ قانون ہے، ہم نے آئینی ترامیم کی لیکن اس کو نہیں چھیڑا، اس کو جوں کا توں رکھا، کیوں رکھا یہ ایک الگ بحث ہے، اب اس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ اس قانون نے یا اس آرڈیننس نے جتنا ہماری سیاست کو نقصان پہنچایا ہے، جتنا ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، کاروباری طبقے کو جتنا ہراساں کیا ہے، یہ ادارہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہمارے لیے لاتعداد مشکلات کھڑی کی ہیں۔ اب اگر اس کے دانت آپ نے دوبارہ سے اتنے ہی تیز کر دیے ہیں تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اور چیز پھاڑ ہوگی اور حالات عرفان بگڑیں صدیقی گے۔ صاحب، یہ بڑا نازک موڑ ہے، ہم الیکشن کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا تاریخ رہے گی کیونکہ اس کا کوئی اعلان نہیں ہو رہا ہے۔ اس دور میں یہ پورا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پوری طرح سے یہ تمام معاملات بحال ہو چکے ہیں، اس میں کیسز ہوں گے، اس میں جو بھی پروسیکیوشن کے معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ تمام چیزیں اس طرح سے آگے بڑھیں گی۔ اس ماحول پہ، الیکشن کے ماحول پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور نواز شریف صاحب کی واپسی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا آپ اس کو کسی صورت سے اس سے منسلک کارروائی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کامران صاحب، میرا خیال ہے کہ جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کا تعلق ہے اس پہ تو کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ اپنے حسب پروگرام آئیں گے۔ ان کا ماضی بھی یہی ہے، انہوں نے کوئی نہ استثناء لیا ہے، نہ پیشیوں کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ہم آ نہیں سکتے، نہ کوئی اور جواز بنایا ہے۔ اب بھی وہ آئیں گے۔ میں ان کے ساتھ آیا تھا جب ان کو سزا ہو چکی تھی، اور مریم نواز، اور وہ اگلے دن بلکہ اسی رات جیل میں چلے گئے، تو وہ اب بھی آئیں گے اور جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے انہیں برداشت کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس صورتحال کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب آپے سے باہر ہو رہا ہے اور پہلے سے ہماری سیاست کے اندر جو کشیدگی اور پراگندگی پائی جاتی ہے اس کو مزید ہوا دے رہا ہے، مزید انتقامی کارروائیوں کا ایک تاثر پیدا کر رہا ہے، تو ایکٹیو ہونا چاہیے ہمارے الیکشن کمیشن کو، اور دیکھنا چاہیے کہ ان کیسز کی نوعیت کیا ہے، یا فار دی ٹائم بینگ کچھ عرصے کے لیے اگر وہ مناسب سمجھتا ہے تو نیب کو پابند کر دے کہ جناب آپ یہ نئے کیسز نہ کھولیں جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے، اس کے بعد آپ کر لیں۔ تو الیکشن کمیشن تو یہ استثناء آپ عمران خان کو بھی دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جب استثناء آتا ہے تو پھر وہ انڈیویجول کے لیے نہیں آتا نا جی، وہ تو کوئی شخصی نوعیت کا نہیں ہوتا، جو بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے وہ استفادہ کرے۔ تو اب یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب نے کل جو پرسوں جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ان کا یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ تحریری طور پہ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، گویا کہ یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کے اندر کہ الیکشن ہوگا، اور الیکشن کے نتیجے میں اگر اکثریت آتی ہے تو نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے، اور جناب نواز شریف صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، اور اس حد تک یقین ہے کہ اس کی تحریر جاری کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے کہ وہ جیت جائیں گے۔ دیکھیے خان صاحب، اس میں جب سیاستدان بولتا ہے تو اس کے اندر سیاست کا ایک رنگ بھی ہوتا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے فالوورز کو، عوام کو اعتماد بھی دینا چاہتا ہے، تو اس کو تو آپ اسی رنگ میں دیکھیں، یہ کوئی لکھت پڑھت کوئی تقدیر کا نوشتہ نہیں ہے جو وہ دے رہے ہیں۔ جیسے آپ نے بہت دفعہ بیان سنا ہے جی کہ اگلے وزیر اعظم جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، پیپلز پارٹی کی کئی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں، تو
تو اس کو تو اسی رنگ میں لیا جانا چاہیے. نہیں میں تو اس کو سنجیدہ گفتگو سمجھ رہا ہوں اور یقیناً ان کا اعتماد ہے اور اس کی کوئی وجہ رہی ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن یہ فرمائیے گا عرفان صدیقی صاحب، ایک مبصر کی حیثیت سے جو بھی میرا تجربہ ہے آپ سے زیادہ نہیں، کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے جس عزم کا اظہار کیا، جس کی کہ پہلی بنیاد انہوں نے یہ رکھی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں تباہی ہوئی ہے، اس کے یہ ذمہ دار ہیں، مگر میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اس عزم کا اظہار کیا ہے اور ان کو سزائیں ہونی چاہیے، جس میں انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اور آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس اعجاز الحسن کا باقاعدہ نام لیا ہے. اور میں ایک مبصر کی حیثیت سے، پاکستانی کی حیثیت سے تشویش میں ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کا دور شروع ہوگا، جب بھی اگر آئندہ سال الیکشن ہو رہے ہیں، ظاہر ہے 2024 سے پہلے تو کیا ہی ہوں گے، تو پھر ہم ایک آرمی چیف کی کے خلاف کارروائی کا آغاز دیکھیں گے، ایک چیف جسٹس جو ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہوں گے ان کے خلاف کارروائی دیکھیں گے، ایک سابق DGI کے خلاف ایک کارروائی ہوگی، سابق آرمی چیف جسٹس آف پاکستان DGI کے خلاف کارروائی، نواز شریف کا دور، ایک بار پھر نواز شریف. کافی ہیجان کا کسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور بہت ہی بے چینی ہو رہی ہے کہ کون سا ماحول جنم لینے والا ہے. جی کامران صاحب، یہ بالکل درست کہا. ہماری تاریخ کے تناظر میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہیجان اور طوفان اور زلزلہ ضرور اٹھاتی ہیں، لیکن میچیورٹی کا ایک لیول آ جانا چاہیے. دیکھیں، میں نے پہلی دفعہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہمارے نئے چیف جسٹس آئے ہیں ان کی زبان سے یہ سنا کہ عدالتوں سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. ہم سب کہتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، لیکن چیف جسٹس کی زبان سے پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں جو ماضی کے عدالتی فیصلے ہیں ان کا پابند بھی نہیں ہوں، میں آئین کا پابند ہوں. دیر مسٹ بی اے چینج. اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ 2017 کے اندر ایک چلتی چلاتی آگے بڑھتی ہوئی، پاکستان کے عوام کی خدمت کرتی ہوئی، پاکستان کو اٹھاتی ہوئی، IMF کو الوداع کہتی ہوئی، 6+ پہ آپ کی اکانومی کو لے جاتی ہوئی، سٹاک ایکسچینج کو مضبوط کرتی ہوئی، اربوں کی سرمایہ کاری لاتی ہوئی، گورنمنٹ کو آپ دھکا دیتے ہیں. اور وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ دھکا دینے والے کون تھے. اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی قانون سے انہیں استثناء ہونا چاہیے، انہوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے اگر ججوں کے گھروں میں جا کے کہا کہ تم نے نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی تو ہمیں اس کو بھی نہیں پوچھنا چاہیے. اگر اس ملک کو قانون کو اسی طرح چلنا ہے تو پھر ہمیں میں بالکل کسی بھی اس حقیقت کو جن کا آپ نے اظہار کیا اس کو ڈسپیوٹ کر ہی نہیں سکتا ایک صحافی کی حیثیت سے. تو اس کا اگلا قدم تو یہ ہے نا کہ ایک مقدمہ درج ہو اور پھر کارروائی ہو. جیسے نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف صاحب کے خلاف باقاعدہ ایک غداری کا مقدمہ شروع کیا تھا، ایک پروسیس کا آغاز کر دیا تھا. تو اب وہی اگر ہو تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے تو ایک یہ لٹرلی گیم چینجر کی بات ہوگی. ہم یہ ایک انقلابی کیفیت کی بات کر رہے ہیں جس میں چیف جسٹس کو کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے، جس میں سابق چیف آرمی اسٹاف کو پہنچایا جا رہا ہے، جس میں سابق DGI کو پہنچایا جا رہا ہے. میں اس کی حقیقت میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت سیریس ماحول میں آپ نے تحریری بات کو تو کہہ دیا کہ چلے سیاستدان ایسی بات کرتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غیر سنجیدہ گفتگو تھی جناب نواز شریف کی. نہیں میں نے کم از کم اس پہلو سے میں نے نہیں کہا ہے کہ میاں صاحب نے یہ روی میں بات کی ہے. میں ان کی جو لکھ کے وزیر اعظم بننے والی بات پہ بات کر رہا تھا، یہ انہوں نے پوری سنجیدگی سے کی ہے. وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، بڑی پختگی کے ساتھ رکھتے ہیں، اور میں بھی رکھتا ہوں. اور میرا خیال یہ ہے کامران خان صاحب کہ اب صحافت کو بھی اس میچورٹی کے لیول پہ آ جانا چاہیے کہ مصلیتوں سے اور جو ماضی کے ہمارے حالات و واقعات رہے ہیں اس کے خوف سے ہم نکل آئیں، غلط کو غلط کہیں. اب دیکھیں نا، سیاستدان اگر ایک غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو پھانسی بھی چڑھ جاتا ہے، جلا وطن بھی ہو جاتا ہے، قتل بھی ہو جاتا ہے، ہائی جیکر بھی قرار پا کے جیل میں بھی چلا جاتا ہے. دوسرا کوئی بڑے سے بڑا بلنڈر کر لے. ایک بار پھر بہت احترام سے مجھے یہ فرمائیے کہ جس جنرل باجوہ کے خلاف جس کو کیفر کردار تک پہنچانے کی وہ بات کر رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جنرل باجوہ کو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، وہ کیا مراحل تھے. اس کے بعد انہوں نے ایکسٹینشن دی، انہوں نے قرآن شریف پہ حلف لیا اپنے لوگوں کو، اور غیر مشروط ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو انہوں نے دی، جس کے دوران پھر کیا کچھ ہوا. اسی جنرل باجوہ کو جب وہ غیر مشروط جس کو ایکسٹینشن دے چکے ہیں، جن کو انہوں نے ہی چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، دوسرے بھی اس وقت کینڈیڈیٹس تھے لیکن بہرحال، اور اب
اس دور میں جب وہ جنرل باجوہ رخصت ہو چکے، اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کو میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، کیا اس جرم میں وہ شریک نہیں ہے؟ نہیں ہے شریک، اس لیے کہ 3 یا 4 کے پینل میں سے ایک کو بنانا یہ 75 سال سے ہماری یہی روایت ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اب ایکسٹینشن پہ آ جائیے سر۔ ایک ہے، اچھا اب اس میں مجھے تھوڑا سا اگر موقع دیں گے تو میں آپ کی بڑی دلچسپ سوال ہے آپ کا، اور بڑا سنجیدہ سوال ہے۔ اب کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا کردار و عمل کیا ہوگا اور اس نے پاکستان کے حوالے سے کیا کرنا ہے، ملک کی سیاست کے۔ دیکھیں نا، ہر آرمی چیف بلکہ ہر سپاہی، ہر فوجی ایک حلف لے کے آتا ہے۔ جب وہ اس حلف کی خلاف ورزی کر کے سیاست کے اندر کودتا ہے، ایک حکومت کی نفی کرتا ہے، دوسری شخص کو لانا چاہتا ہے، یہ کردار جو ہے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک پورا کھیل کھیلا گیا، ایک پورا ناٹک رچایا گیا۔ اگر قوم یہ فیصلہ کرتی ہے، آنے والی پارلیمنٹ نواز شریف کو کہتی ہے نتھنگ ڈوئنگ، میاں صاحب مت کریں، یہ جو ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ اگر اس قوم کے اندر کوئی زندگی کی رمق موجود ہے، اگر اس کے اندر ضمیر کے اندر کوئی تھوڑی سی خلش موجود ہے، اور وہ یہ تہیہ کرتی ہے کہ اس کا ایک آئین ہے، اس ملک میں ایک قانون ہے، اس ملک میں عدلیہ ہے، روایتیں ہیں، کیا یہ سارا کچھ سیاستدانوں کے لیے ہے؟ یا کوئی اور بھی اگر اپنی حدوں سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ اگر آپ فیصلہ کر لیتے یہ نہیں، یہ ان کو تو استثناء حاصل ہے۔ انہوں نے اگر شوکت عزیز صدیقی کو گھر جا کے اس کی گردن پکڑی کہ تم نے فیصلہ نہیں دینا، اوکے شوکت عزیز صدیقی کو نکال دو، اس سے مت پوچھو کہ تم نے کیا کیا۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ ہمیں صحافت میں سچ بولنا ہوگا، تو ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ انہوں نے نہ صرف شوکت عزیز صدیقی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے عرفان صدیقی کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس وقت بھی ہم نے اس کی بات کی تھی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ساری بات کی تھی، لیکن میں صرف اس سنجیدگی کو جانچنا چاہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کی، جس کے تحت انہوں نے جس عزم کا کل انہوں نے اظہار کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب جس ملک کے اندر ایک سابق آرمی چیف کے خلاف کارروائی ہو رہی ہوگی، اور ایک چیف جسٹس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہوگی، آئندہ کے چیف جسٹس کے خلاف، ایک سابق ISI کے سربراہ کے خلاف پاکستان میں کارروائی ہوگی، تو وہ سما کچھ اور ہوگا، وہ کسی انقلاب سے کم کا سما نہیں ہوگا۔ دیکھیں کامران خان صاحب، کارروائی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کارروائی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ مت کہیں کہ کسی آرمی چیف کے خلاف کارروائی ہو رہی ہوگی، کسی چیف جسٹس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہوگی، کسی ISI کے سربراہ کے خلاف کارروائی، یہ مت کہیں، ان کے عہدے مت گنوائیں۔ ایسے اشخاص کے خلاف کارروائی ہو رہی ہوگی، ایسے انڈیویجولز کے خلاف ہو رہی ہوگی، ایسے افراد کے خلاف ہو رہی ہوگی جنہوں نے اپنا حلف توڑا، اپنے منصب کے جو اختیارات سے ان سے تجاوز کیا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ ان کے نام کیا تھے، وہ کن عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، اٹس اممیٹیریل۔ بڑی نوازش۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے نیب پوری قوت سے متحرک ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا کہ نیب کی ترمیم کے حوالے سے جن سیاستدانوں نے، سیاسی لیڈرشپ نے، جن افراد نے اپنے نیب کیسز تحلیل کرائے، وہ سب کے سب بحال ہو جانے چاہیے۔ وہ بحال ہو گئے، اور اس کے ساتھ اس کی تمام کارروائی، اور بہت بڑی گیم چینجنگ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سمیت کرپشن کیسز کے ملزمان ایک بار پھر نیب کے نرغے میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب قانون میں ترامیم کا لدم ہونے کے فیصلے پر عمل درآمد آج شروع ہو چکا ہے۔ نیب پوری قوت سے حرکت میں ہے۔ پہلے مرحلے میں نیب نے اربوں روپے مالیت کے 81 کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھولنے کا لاحِ عمل ترتیب دے دیا ہے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کی جانب سے اسلام آباد کی احتساب عدالت کے منتظم جج محمد بشیر کو 81 کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھولنے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ جمعے کو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب قانون میں ترامیم کالعدم قرار دے دی تھی۔ عدالت نے نیب کو 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں میں بھیجنے کا حکم بھی دیا تھا، اور تحریری فیصلے میں قرار دیا تھا کہ کرپشن کیسز جہاں رکے تھے وہیں سے 7 روز میں شروع کیے جائیں۔ گویا صرف نیب کرپشن کیسز ہی نہیں، نیب کی انکوائریز، انویسٹیگیشنز بھی بحال ہو چکی ہیں، جبکہ ان کیسز میں نیب کا دائرہ اختیار اور بار ثبوت اور فریق مخالف کے حقوق سب تبدیل ہو گئے ہیں۔ نیب کیسز کی نئی گرفت یا نیب کیسز کی دوبارہ زد میں آنے والوں میں ایک سابق صدر مملکت یعنی آصف علی زرداری، 7 سابق وزرائے اعظم، درجنوں سابق وفاقی اور صوبائی وزراء، بیوروکریٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ
کرپشن کیسز کو، ان تمام کرپشن کیسز کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے، جن میں آصف زرداری، شوکت عزیز، نواز شریف، شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی اور عمران خان شامل ہیں۔ نیب کے توشاخانہ کیس کی وجہ سے نواز شریف کی وطن واپسی میں قانونی رکاوٹیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ ایک متعدد اندازے کے مطابق نیب قانون کے دوبارہ پرانے جنم لینے سے تقریباً 700 ارب مالیت کے کرپشن معاملات بحال ہو گئے ہیں، جن میں سابق حکمران کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق اربوں روپوں کے ریفرنسز شامل ہیں۔ سندھ کے 2 سابق وزرائے اعلیٰ مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ اب نیب کے ان کیسز کا سامنا کریں گے۔ تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نیب معاملات کے ممتاز ماہر آئین و قانون جناب حیدر وحید۔ بہت بہت شکریہ حیدر بھائی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ کہنا درست ہے، یہ جو آج کی آپ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ آپ جیسے جو ماہر قانون دان ہیں اور آپ لوگوں کو اب سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی، شاید پیسے رکھنے کی بھی ماشاءاللہ جو رقوم آئیں گی اس کی فرصت نہ ملے، یہ ایک بڑا بزی زمانہ آنے والا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ بالکل کامران صاحب، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب یہ نیب کے جو کیسز خاص کر جو کھل گئے ہیں، تو ایک طرف تو سلیمان کے والد کے حوالے سے بھی ہتھیار بڑھ گئے اور دوسری طرف جو ہے باقی سارے جو ہیں ان پہ بھی تلوار لٹکنا شروع ہو گئی، تو جو سب کے والد ہیں میرے خیال سے سب سے زیادہ فائدہ تو ان کا ہو گیا، اور میرے خیال سے سارے ہی جو ہیں اب وہ کہیں نہ کہیں ایک پک اینڈ چوز کے تحت جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ بڑھائے جائیں گے۔ آخر کار وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی سیاستدان سلیمان کا کوئی والد نہیں بچا، تو وہ تو بیچارے 2-3 اس کی زد میں آ گئے۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ آن اے ویری سیریس نوٹ کہ یہ تمام معاملات بالکل اسی طرح سے بحال ہو گئے ہیں اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور آج کی نیب کی ڈیولپمنٹ کے بعد جیسے تھے، جیسے کہ سپریم کورٹ کے حکم میں تحریر تھا کہ ان کو منوال اسی طریقے سے بحال کر دیا جائے۔ اب اس سلسلے میں نیکسٹ پروسیڈنگز کیا ہوں گی؟ یہی میں اسی پہ بات کرنے والا تھا کامران صاحب کہ دیکھیں بحال تو ہو گئے، اب کون سے کیسز کس رفتار سے چلیں گے یہ صرف ایک نیب جج کی ثوابدید اس لیے نہیں رہ جاتی کیونکہ آگے سے دلائل اور شواہد اور وٹنسز کو پیش کرنا اور چیزوں میں آگے بڑھنا جو ہے وہ تو پھر بھی نیب کی پروسیکیوشن ہے، تو کچھ کیسز ہو سکتا ہے ایک رفتار سے چلیں گے اور کچھ ایک اور۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب تک جو شواہد ریکارڈ ہو چکے ہیں، اب تک جو ایویڈنسز ریکارڈ ہو چکی ہیں، اب تک جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں ریسپیکٹیو کیسز میں، وہ تو کاؤنٹ کی جائیں گی نا، اس کو تو کنسیڈر کیا جائے گا نا، اس کے بعد کیس آگے بڑھے گا نا۔ بالکل اسی پوائنٹ سے ساری انکوائریز، انویسٹیگیشنز، ریفرنسز، ٹرائلز جس سٹیج پہ تھے اسی طرح سے ریسٹور ہو گئے ہیں، اور جو بھی ان امینڈمنٹس کی بنیاد پہ ختم کیے گئے تھے کیسز، انکوائریز، انویسٹیگیشنز، وہ ساری جو ہیں وہ آرڈرز بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ تو بالکل آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ سارے معاملات ادھر سے ہی شروع ہوں گے جہاں پہ چھوڑے گئے تھے یا ختم کیے گئے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب جو ہے، کیونکہ پروسیکیوٹ تو نیب نے کرنا ہے، تو نیب جس کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر وہی ڈٹرمن کرے گا نا کہ کون سے اور کس پارٹی کے لوگوں کے کیسز کس رفتار سے چلنے ہیں۔ تو یہ ابھی اتنا آسان نہیں ہے جس طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے کہ بھئی سب بحال ہو گئے، سب پھنس گئے، سب میرے خیال سے ہر ایک کا ٹائم یہاں پہ مختلف ہوگا، تلوار سب پہ آ گئی۔ کوئی بھی ذرا سا بھی جس کو تجربہ ہے یا جو آبزرور ہے وہ جانتا ہے کہ کیس تو جس پہ زور چلے گا وہی والے کیسز چلیں گے، اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ کوئی پکڑا جاتا تھا، کوئی چھوٹ جاتا تھا، کوئی ٹچ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی بیچارہ لیکن تلوار سب پہ اور کسی نہ کسی وقت پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ اب ان معاملات کے اندر جو اسٹیٹس کو ہے، جو پہلے اسٹیٹس تھا وہ بحال ہونا تھا، یعنی کہ جن لوگوں کے ایسٹس فریز ہو چکے ہیں وہ ایسٹس دوبارہ فریز ہوں گے نا، کیونکہ آج نیب سورسز مجھے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے وہ پروسیس کا بھی اب آغاز انہوں نے کرنا ہے کیونکہ وہ ایسٹس دوبارہ فریز ہونے۔ بالکل، جو فروزن تھے اور انفریز ہوئے تھے وہ پھر سے فروزن ہیں اس وقت، they are considered جو frozen ہونے تھے already۔ فریز، وہ اب پروسیس آگے بڑھے گا تو فریز بھی ہوں گے۔ جی اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ نئے طریقے سے انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ ضروری تو نہیں ہے نا، نیب تو اب جو چاہے نئے سیٹ آف انویسٹیگیٹرز لا سکتی ہے، نئی ایویڈنسز پروڈیوس کر سکتی ہے، نئی اسٹریٹجی لانچ کر سکتی ہے ان کیسز میں۔ اچھا، بعض کیسز جو ہیں وہ بالکل انڈائٹمنٹ سٹیج پر تھے تو اب ان کی انڈائٹمنٹ ہوگی، جیسے کہ شہباز شریف صاحب کی بالکل انڈائٹمنٹ ہونے والی تھی کہ وہ وزیر اعظم بن گئے، اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو ہوا سو ہوا۔
بالکل ایسا ہی ہے. وہیں سے اسی پوائنٹ سے کیونکہ ریسٹور ہوئے ہیں, ریوائیو ہوئے ہیں کیسز, تو ظاہر ہے کہ فرد جرم جہاں عائد ہونی تھی تو اگلی ڈیٹ پہ فرد جرم کے لیے ہی کیس لگے گا. عائد ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی وہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی یہ جو معاملات ہیں, یہ تمام نیب کیسز کے تمام معاملات ہیں, اب یہ فرد جرم عائد ہوگی, یہ تمام اسی طریقے سے آگے بڑھے گا. تو اب آپ کے خیال میں یہ جو گاڑی ہے اس کی رفتار بھی جو ہے, عدالتیں جو ہیں وہ اس چیز کو جو رسپیکٹڈ عدالتیں ہیں, یعنی کہ جو معاملات ہائی کورٹ پہ ہیں وہ ہائی کورٹ پہ پہنچ جائیں گے, جو احتساب عدالت میں احتساب عدالت پہ پہنچ جائیں گے, انہی جگہوں پہ پہنچیں گے کیسز جہاں پر تھے. بالکل ایسا ہی ہے, اور ایک حد تک عدالت کی ثوابدید ضرور ہوتی ہے کہ کیسز ایک رفتار سے چلیں, لیکن اگر آگے سے پروسیکیوشن جو ہے وہ نہیں کوآپریٹ کرے تو پھر ظاہر ہے کہ عدالت جو ہے وہ شواہد کے بغیر یا وٹنسز کے بغیر یا دلائل کے بغیر بہت زیادہ اپنے طور پہ صرف آگے نہیں بڑھ سکتی. تو جس طرح سے میں نے کہا کہ یہاں پہ نیب کا بھی ایک بڑا اہم رول ہوگا کہ اس ریوائیول کے بعد کیا نیب بھی جو ہے وہ آگے پروسیکیوٹ ایون ہینڈڈلی کرتی ہے اور پروسیکیوشن کی طرف جاتی ہے یا نہیں جاتی. تو یہ معاملات بھی دیکھنے پڑیں گے. وہ تو بات صرف ریوائیول کی نہیں ہے بلکہ ریوائیول جو ہے کیا نیب جی وہ تو چیئرمین صاحب, جنرل صاحب خود ڈیسائیڈ کریں گے. یہ فرمائیے کہ اس وقت سب سے اہم معاملہ جو سامنے ہے اگلے ایک مہینے کے اندر وہ نواز شریف صاحب کی واپسی. ان کے حوالے سے نیب کے معاملات بھی ہیں, ان کے اور قانونی معاملات بھی ہیں, وہ کانوکٹ بھی ہیں, وہ پروکلیمڈ آفینڈر بھی ہیں, یہ تمام معاملات ہیں. آپ کو کیا ان کے واپسی میں جو قانونی عدالتی رکاوٹیں یا مسائل نظر آ رہے ہیں اس کا احاطہ کیجیے. ہاں جی, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے تو وہ کنوکٹ ہو چکے تھے, تو اب واپس آنے سے پہلے انہیں پروٹیکٹیو بیل لینی ہوگی, جو عموماً جو ہے جس کو ڈیو پروسیس نہیں ملا ہوتا, جو کنوکٹ نہیں ہوئے ہوتے, عموماً تو ان کے لیے لی جاتی ہے کہ دیکھیں ڈیو پروسیس ہمارا آئینی حق ہے, ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا تو آپ ہمیں اریسٹ کر لیں. لیکن یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیونکہ وہ اجازت سے گئے تھے تو اس مدعے کو بھی استعمال کرتے ہوئے پہلے تو ان کی پروٹیکٹیو بیل لی جائے گی. پروٹیکٹیو بیل وہ کیسز جہاں وہ کنوکٹ نہیں ہوئے ہیں وہاں آسان ہوگی, جہاں یہ کنوکشن ایون فیلڈ کی موجود ہے وہاں پہ پروٹیکٹیو بیل لے کے وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور اپیل اپنی پھر سے فائل کر کے, کیونکہ وہ ابسکانڈ کر رہے تھے, اب وہ فائل کر کے پھر سینٹنس کو سسپینڈ کروائیں گے, اور اس سسپینشن کے بعد وہ آبویسلی ان کی سمجھ لیں کہ بیل جیسے کنفرم ہو جائے گی یا پری اریسٹ بیل ان کی ہو جائے گی, اس کا ایکویولنٹ جو ہوتا ہے اپیل میں, اور یہ پھر ظاہر ہے کہ ہی ول بی فری ٹو کیمپین اینڈ ادروائز. اور پھر ظاہر ہے ان اپیلوں کا فیصلہ ایون فیلڈ کا, جس طرح مریم نواز صاحبہ جو ایکوٹ ہو چکی ہیں وہ نیب کی ترامیم سے ایکوٹ نہیں ہوئی تھیں, وہ ایک پروسیس آف لا اور ڈیو پروسیس کے بعد ایکوٹ ہوئی تھیں. تو سملر ٹریٹمنٹ نواز شریف صاحب بھی چاہیں گے, اور اگر اس طرح سے ان کے ایکویٹل ہو جاتے ہیں, ایک تو اپیل میں ایکویٹل ہو جاتے ہیں, باقی کیسز میں اگر ہو جاتے ہیں تو پھر بات صرف رہ جائے گی ایلیجیبلٹی ٹو کنٹیسٹ الیکشن کی, جو ان کی تاحیات نااہلی ہے. اس کے حوالے سے الیکشن ایکٹ کیونکہ امینڈ کر دیا گیا ہے کہ جو نااہلی جس کی مدت کا ذکر نہ ہو آئین میں, تو اس صورت میں 5 سال تصور کی جائے گی, اور وہ میرے خیال سے قانون مگر آئین میں تو ان کی اپیل کے حوالے سے جو آئین ابھی تو آئین میں تو وہ ایمبیگوٹی موجود ہے نا, مطلب یہ فیصلہ کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے وہ اس کا اطلاق نواز شریف صاحب پہ ہوگا, یہ اکراس دا بورڈ تو تسلیم بات نہیں کی جا رہی نا, اس میں بھی کچھ کنٹروورسی موجود ہے. اس میں دیکھیں دوسری رائے یہ ہے کہ کیونکہ جہاں آرٹیکل 62-63 میں مدت بیان نہیں کی گئی تھی اور اس کی تشریح سپریم کورٹ کے فیصلے نے کر دی کہ تاحیات ہوگی, تو اس تشریح کے سامنے پھر قانون سازی سے تبدیلی نہیں لائی جا سکتی, لارجر بینچ کا یا فیصلہ ہو یا آئینی ترمیم ہو. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تو جب تک الیکشن ایکٹ کی یہ ترمیم ان دا فیلڈ ہے, جو کہ آج ان دا فیلڈ ہے, تو ان کے 5 سال کی مدت تو ہو چکی ہے, تو لہٰذا اس وقت وہ اگر ان کے یہ ایون فیلڈ اور العزیزی اور باقی معاملات اگر سیٹل ہو جاتے ہیں اپیل میں, تو پھر ان کی ان ایلیجیبلٹی کے 5 سال ختم ہو چکے ہیں, انلیس یہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم چیلنج کی جائے, جو کہ میرے خیال سے میری اطلاع کے مطابق تو ابھی ان دا فیلڈ ہے. لہٰذا ان کی تاحیات نااہلی جو ہے اس وقت ختم ہو چکی ہے, انلیس کہ اس ترمیم کی کانسٹیٹیوشنالٹی جو ہے اس پہ کوئی فیصلہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب حیدر وحید ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سندھ کا معاملہ, سندھ کی نگراں حکومت کا معاملہ, اور سب سے بڑا سندھ باسیوں کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی صورت سے وہ سسٹم, وہ کرپٹ سسٹم جو 15 سال جس نے راج کیا ہے سندھ میں,
اور جس میں اربوں کھربوں روپے کی زمینوں کے معاملات، بلڈنگ کنٹرول کے معاملات، دوسرے کرپشن کے معاملات ڈیل ہوتے رہے ہیں، کیا وہ ختم ہوگا یا نہیں؟ فی الحال ایسا لگ نہیں رہا کہ اس پر کوئی بہت بڑی کاری ضرب لگی ہے، اور اس حوالے سے بہت گفتگو ہو رہی ہے اور خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے جو توقعات ہے وہ پوری ہو اور یہ سسٹم کا خاتمہ ہو، اسے چکنا چور کر دیا جائے۔ اور اس لیے اور یہ توقعات بڑھ رہی ہیں کیونکہ 44 میں سے 21 محکمے اب بھی سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے پاس ہیں، جنہوں میں ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے مزید اضافہ کیا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نگراں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سندھ کے عوام کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ یہ عوام سوچتے ہیں کہ صوبے میں 15 سال سے جاری بدنام زمانہ کرپٹ سسٹم کو کاری ضرب لگائیں گے اور جج صاحب اس کو لیڈ کریں گے۔ جسٹس مقبول باقر سے یہ امیدیں ہیں۔ جسٹس مقبول باقر 15 سالہ قیامت خیز کرپٹ سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، یہ سندھ کے عوام کی ان سے درخواست ہے اور امید۔ لیکن مبینہ کرپشن کا گڑھ کہلانے والے محکموں میں ایک ماہ بعد بھی بہرحال لگ رہا یہ ہے کہ سسٹم کی بحالی کی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اربوں کھربوں روپے مہینے کا سسٹم چلانے والے کیسے ممکن ہے کہ وہ اس سسٹم کا خاتمہ ہونے دیں؟ محکمہ خزانہ، پولیس، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، بورڈ آف ریونیو، محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور KDA اور سب رجسٹرار کے دفاتر میں سسٹم کی بقا اور تحفظ کی مہم جاری ہے۔ سندھ اور خصوصاً کراچی کے عوام کو توقع تھی کہ ساری زندگی انتھک محنت، دیانتداری اور رازگوئی سے فرائض انجام دینے والے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کسی دباؤ یا مصلحت کو خاطر میں نہیں لائیں گے اور کرپٹ سسٹم کو تہس نہس کر دیں گے۔ یقیناً عوام کو آپ کے خلوص پر کوئی شک و شبہ نہیں۔ جج صاحب، اب بھی لوگوں کی نگاہیں آپ پر مرکوز ہیں، لیکن عجب حیرانی ہے کہ سندھ کے 43 محکموں میں سے 22 محکمے آپ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ گویا سندھ میں جج صاحب آج خود نگران حکومت آپ بن گئے ہیں، جبکہ بقیہ 21 محکمے 10 رکنی صوبائی کابینہ کے لیے تفویض ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر نے پچھلے ہفتے اپنی کابینہ کے بے داغ اور بہترین پروفیشنل میں سے ایک وزیر خزانہ یونس ڈھاگا سے خزانہ اور پلاننگ ڈیولپمنٹ کے محکموں کے قلمدان واپس لے لیے تھے، جس پہ بہت سوالات اٹھے تھے، بہت آرائیوں نے جنم لیا تھا، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ اس پوری صورتحال میں جج صاحب کی اپنی کوئی بدنیتی تھی یا کسی قسم کی کوئی ایک ایسی صورتحال تھی، مگر بہرحال یہ ڈیولپمنٹ جو تھی وہ ناخوشگوار تھی۔ بلاول بھٹو نے بھی کل اسی پس منظر میں نگراں دور حکومت میں سندھ کو ترقیاتی منصوبوں کے فرض جاری نہ ہونے کی شکایت جاری کی تھی۔ سندھ میں کرپٹ سسٹم کی بحالی کی پنجہ آزمائی کی صورتحال میں ہم نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر صاحب سے اتنی گزارش کریں گے کہ قدرت نے آپ کو اس صوبے کی خدمت کا نادر موقع دیا ہے۔ آپ باصلاحیت ہیں، ایماندار ہیں، با اختیار ہیں، سندھ کے عوام کا درد بھی رکھتے ہیں۔ جج صاحب، اگر آپ اپنے عبوری اقتدار میں سندھ کے عوام کو رشوت سفارش، کھانچے بازی کے کرپٹ سسٹم سے، عذاب سے نجات دلا دیں، ایک مثال قائم کر دیں، تو سندھ کے عوام آپ کو نہیں بھولیں گے، بلکہ جھولیاں بھر کے دعائیں دیں گے۔ جج صاحب، آپ سے بہت توقعات ہیں، کسی صورت سے اس سسٹم کو نہ چلنے دیں اور اس کو تہس نہس کر دیں۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب۔ یہ بتائیے گا، اس سے پہلے بھی ہم نے اس پروگرام میں بات کی تھی کہ کچھ کرپٹ مختار کاروں کو ہٹایا گیا تھا، پھر سندھ ہائی کورٹ نے ان کو فوری طور پہ بحال کر دیا تھا، لیکن چلے بہرحال ایک کارروائی ہو رہی ہے۔ پھر یونس ڈھاگا صاحب سے خزانے کا محکمہ ہی لے لیا گیا اور یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ لے لیا گیا۔ چلے وہ بھی ہو سکتا ہے جج صاحب کی اپنی ذہن میں کوئی بات رہی ہو، لیکن مجموعی طور پہ اس وقت سسٹم کا کیا کیفیت ہے؟ وہ سسٹم جس کو ہم 15 سال سے ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم اس شو میں 8 سال سے جس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اس کو کتنی کاری ضرب لگ چکی ہے اب تک؟ جی خان صاحب، اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سسٹم ہے اس کو مطلب کچھ ایک آغاز تو ہوا ہے، لیکن وہ آغاز اتنا مختصر اور اتنا محدود ہے کہ سسٹم کے جو بنیادیں ہیں وہ ابھی تک ہل نہیں سکی، وہ مضبوط ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ یعنی کہ گویا جو یہ اوپر کے لوگ تھے تو چھپ گئے، بھاگ گئے، کہیں دائیں بائیں ہو گئے، لیکن وہ جو نیچے ان کے ٹینٹیکلز تھے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ اب جو تبادلے ہوئے ہیں، خاص طور پہ یہ امید تھی کہ یہ ایک پیرامیٹر تھا کہ جب تبادلے ہوں گے انتظامی نوعیت کے، سیکٹری لیول کے، DC لیول کے،
تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جی کیا اونٹ جو ہے کس کروٹ جا رہا ہے اور کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے. تو اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں یا کچھ ایسی پوسٹنگز ہوئی ہیں جو قابل اعتراض ہیں, جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ چیزیں ابھی بھی پرانا سسٹم مضبوط ہے. جیسے کمشنر آپ نے بے نظیر آباد لگا دیا, وہ سابق صوبائی وزیر جام خان شورو صاحب جو ہیں اس کے نیب ریفرنس میں اس کے شریک ملزم ہیں. اس کے شریک نیب ریفرنس میں جام شورو کا شریک ملزم ہے, وہ اب کمشنر کمشنر بے نظیر آباد یعنی آصف علی زرداری صاحب کا جو آبائی ڈویژن ہے بے نظیر آباد, اس کا جو کمشنر لگایا ہے سید سجاد حیدر کو, وہ جام خان شورو سابق صوبائی وزیر کے ساتھ نیب ریفرنس میں شریک ملزم ہے. اور پچھلے دنوں ایسا بھی ہوا اتفاق کہ جہاں سے جو سی ایم صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں آغا واصف کو چارج دی گئی. آغا واصف صاحب جو ہیں وہ سید مراد علی شاہ صاحب سابق وزیر اعلیٰ کے شریک ملزم ہیں. نوری آباد پاور پلان جو نیب ریفرنس ہے اس میں اس وقت وزیر سیکرٹری توانائی تھے. اچھا, یہ جو نظام چل رہا تھا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں, کے ڈی اے وغیرہ میں, جو کہ جہاں پر تو بغیر پیسے دیے شاید دروازے کے اندر بھی نہیں داخل ہونے دیتے, وہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اپروولز ہو رہے ہیں یا یہ کہ کیونکہ اب پیسے نہیں ملنے تو انہوں نے اپروولز وغیرہ سب بند کر دیے؟ ان سلطنتوں میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ یہ ہوا ہے خان صاحب کے ایک تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ڈائریکٹر جنرل جس صاحب کو لگایا گیا ہے اسحاق کھوڑو کو, وہ آدمی ہے جو سابقہ دور حکومت میں جو بدنام ترین جو ڈائریکٹر جنرلز تھے اس میں اس کا شمار ہوتا تھا, اور اس کے دور میں جو شکایات تھی وہ بے انتہا تھی. ہم بھی اس پروگرام میں اس آدمی اچھا, یہ جو معاملات بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں پچھلے ہم خاص طور پر 7-8 سال سے جو رجسٹر کر رہے تھے, تو اب جو ڈی جی ہے وہ اس کے وہ روح رواں وہ ہوا کرتے تھے, اور اب ان کو ڈی جی بنایا گیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا. سسٹم کے روح رواں ہوا کرتے تھے ان زمانے میں. اور تازہ ترین جو حالات ہیں, میں نے جو معلومات کی ہے آج یہ بتایا گیا ہے کہ جی وہاں یہ مطلب نئی حکومت آنے تھے, اور عام بات یہ ہے کہ مقبول باقر صاحب جو ہے نگران وزیر اعلیٰ, انہوں نے ذاتی دلچسپی لی ہے, انہوں نے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایات دی ہیں, لیکن ابھی تک وہ جو لوگ ہیں جو نیچے پورا سسٹم بیٹھا ہوا تھا افسران کا, وہ ہلایا نہیں گیا. ابھی تک وہی لوگ لگے ہوئے ہیں پورے کے پورے, اور ایک خوف ہے ایک لوگوں میں کہ شاید کچھ ہو جائے, لیکن سسٹم ختم نہیں ہوا. اسی طرح محکمہ ایکسائز کی ہم اگر بات کر لیں, محکمہ ایکسائز میں وہی مکیش کمار چاولہ کا محکمہ ایکسائز, جی مکیش کمار چاولہ صاحب کا, اور اس وقت اس کے کا جو قلم دان ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہے محکمہ ایکسائز کا, کیونکہ وہ محکمہ بھی ان کے پاس ہے. اور اس وقت اس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں نارکوٹکس وحید شیخ صاحب, وہ وہی ہیں جو مکیش کمار چاولہ صاحب کے ساتھ نیب ریفرنس میں شریک ملزم کے طور پر نیب میں زیادہ پوسٹ ان کو دی گئی ہے, جو کہ کرپشن کیسز میں شریک ملزمان وغیرہ کو زیادہ پوسٹ دی ہے اس نظام نے. یعنی کہ وہ یہاں تو ان کو پوسٹنگ دی گئی ہے. سی ایم ہاؤس کے 4 افسران کو جو اسٹاف آفیسرز تھے ان کو وہاں سے ہٹا کر مختلف اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز لگایا گیا ہے, مختلف اضلاع میں. اس طرح محکمہ خوراک میں امداد شاہ صاحب جو ڈائریکٹر خوراک ہیں, جو محکمہ خوراک میں اربوں روپے کے کرپشن کے اسکینڈل ہیں, اس کے روح رواں ہیں. محکمہ خوراک بھی نگران وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہے, اس محکمے کا قلمدان بھی وہ بھی ابھی تک وہاں موجود ہیں, ان کو نہیں ہٹایا گیا. زیاد شاہ محکمہ ایکسائز میں جو ڈائریکٹر ایڈمن, جو موٹر رجسٹریشن کا سسٹم پچھلے 5 برس سے چلا رہا ہے, وہ ابھی تک ہے. اور یعنی کہ وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جس میں موٹر سائیکل کی رجسٹریشن کے لیے بھی رشوت ہے, 10,000 سے لے کے کار تک کی گاڑی تک, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مفت تو کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی نا کہ گاڑی رجسٹر مفت میں ہو جائے. جی ہاں, وہ صاحب ابھی تک ہیں. تو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جو نئے سیکرٹری صاحب آئے ہیں تو ان کی انہیں آشیرواد حاصل ہے. تو اور یہ دیکھا یہ جا رہا ہے خان صاحب کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں, حالانکہ مقبول باقر صاحب نے خود پرسنلی بھی کوشش کی ہے, یعنی کہ وہ پچھلے دنوں سے کراچی شہر میں نکل پڑے, مختلف تھانوں کا وزٹ کیا, سب رجسٹرار آفس کا وزٹ کیا, اور ایک ہاسپٹل کا وزٹ کیا. یہ اچھا اقدام ہے, انہوں نے کوشش کی, لیکن نیچے جو نظام ہے, سسٹم ہے, جو کرپشن کا ایک پورا نظام جس کو 15 سال سے بنا ہوا ہے, اس کی جڑیں ابھی تک مضبوط ہیں. بہت شکریہ اشتیاق کوکر ہمارے ساتھ تھے.
ہم بہرحال ایک بار پھر امید رکھتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب سے کہ وہ اپنی دیانتداری پر، اپنی رازگوئی پر جو ان کا امیج رہا ہے اس کو برقرار رکھیں گے، اور سندھ کو ان کے تحت اس کرپٹ سسٹم سے نجات ملے گی، اس کو تہس نہس وہ کریں گے کہ آئندہ بھی وہ سر نہ اٹھا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔